अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। उसके अलावा जितने भी नए लोग आ रहे हैं उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें। ये आप लोगों को ही फ़ायदा होता है इस चीज़ से कि जैसे ही एपी अपलोड होती है आप लोगों को बर वक्त उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। सो गाइस, सबसे पहले जो लोग पीछे से नावल को पढ़ रहे हैं यानी कि प्रीवियस एपिसोड, उन लोगों से मैं माज़रत करती हूँ। काफ़ी दिन नावल को रोक के रखा, लेकिन आज मैं दोबारा से नावल को पीछे से स्टार्ट करने जा रही हूँ यानी 61 एपी नंबर से। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने जो इतने दिन एपी नहीं दी वो सिर्फ जो शादी सीज़न चल रहा था उस वजह से नहीं दी। और अब मेरी यही कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द प्रीवियस एपिसोड को कंप्लीट कर दूं ताकि जो लोग नए आ रहे हैं उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेसबुक से इस नावल को पढ़ चुके होंगे, लेकिन जो कुछ लोग हैं वो रुके हुए थे, उनके पास फेसबुक आईडीज़ नहीं है तो वो यहीं से पढ़ना चाहते हैं। सो मैं आप लोगों का तहे दिल से दोबारा से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और अब हम जल्दी से बिना टाइम ज़ाया किए एपी को करते हैं स्टार्ट। सज़ाए इश्क एपिसोड नंबर 61। नावल निगार शाज़मीन मेहदी। अंशा गहरी नींद में थी जब उसे अपने ऊपर कुछ भारी सा महसूस हुआ। वो नींद में कसमसाई मगर हल न पाई। वो नींद में ही डिस्टर्ब हो गई थी। अगले पल उसकी आंख खुल गई। एक पल तो ठीक से बेदार होने में लगा था। कमरे में बेशक हल्की सी रोशनी थी मगर आंखों को रोशनी से मायूस होने में वक़्त लगा। अंजिशा को अपनी गर्दन पर गर्म सांसों की सरसराहट भी महसूस हुई थी। उसने हल्का सा चेहरा मोड़ना चाहा मगर वो मुकम्मल तौर पर बुरहान के हसार में कैद थी, बल्कि उसके बाजू पर सर रखे पुश्त उसके सीने से लगाए, जबकि बुरहान का दूसरा बाजू उसके गिर्द अच्छी तरह से लिपटा हुआ था। बुरहान, उसके लब हिले मगर वो नींद में था, उस इसलिए रिस्पॉन्स न दिया। ये कब आए? अंजिशा ने खुद से सवाल किया। क्या वो इतनी गहरी नींद में थी कि उसका आना भी महसूस न कर पाई थी? अंजिशा ने कंबल एक हाथ से उठाते अपने पेट की तरफ देखा जहां बुरहान का आहनी बाजू हसार कायम किए हुए था, जबकि अंजिशा का दूसरा हाथ उसके हाथ के नीचे दबा था। शर्ट लेस उसके मजबूत बाजू से नज़र होते उसके कंधे और फिर चेहरे पर गई थी। वो मुड़ नहीं सकती थी मुकम्मल उसकी तरफ, मगर उसका साइड से चेहरा अंजिशा के सामने था, बिल्कुल उसकी बेहद करीब। उसने अंजिशा को कुशन की तरह अपने आप में बेच रखा था। उसे देखते अंजिशा मुस्कुरा दी थी। पता नहीं वक़्त क्या हुआ है, अंजिशा ने सोचा, मगर टाइम देखूं कैसे? अगर हाथ बुरहान के हाथ के नीचे से निकाला तो पक्का उसकी नींद टूट जानी थी। उसने सीधे बाजू हाथ के बाजू को लंबा किया मगर वो फ़ोन तक नहीं पहुंच रहा था। अल्लाह मियाँ, क्या करूं? इतनी मेहनत करने से बेहतर है सो जाओ। अंजिशा का मुंह खुल गया। तो क्या वो जाग रहा था? आप सो नहीं रहे? अंजिशा ने चेहरा उसकी तरफ करते पूछा। नहीं डियर वाइफी, रोमांस कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है सो रहा था, मगर तुम्हारी हरकत से उठ गया। इतनी कच्ची नींद। हाँ, जिसके ससुर साहब इतने चाको चौबंद हों उसे फिर सोते में भी चौकन्ना रहना पड़ता है। क्या मतलब? अंजिशा समझी नहीं। मतलब को छोड़ो और सो जाओ, अभी वक्त है काफ़ी। आप कब आए? वाइफी, लगता है तुम्हारा दिल नहीं कि मैं सोऊं।
اوکے اوکے آپ سو جائیں۔ انجشا کو احساس ہوا کہ وہ سونا چاہتا تھا، کچھ دیر پہلے آیا تھا۔ سو جائیں نا، اب تو اٹھا دیا، نیند آنا اب ناممکن ہے، اس لیے اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ وہ مکمل بیدار ہو چکا تھا۔ سزا؟ بالکل۔ برہان کی گرم سانسیں انجشا کو اپنی گردن پر محسوس کرتے گدگدی ہو رہی تھی۔ برہان ہوں؟ مجھے گدگدی ہو رہی ہے، انجشا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے کہا تھا، جو اس کی کمر پر سرکتے اسے اچھلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ برہان، کس نے کہا تھا سوئے ہوئے شیر کو اٹھاؤ؟ غلطی ہو گئی، سوری۔ نہ اب کوئی معافی نہیں، اس نے کہتے ہی انجشا کے بال پیچھے کرتے گردن پر لب رکھے تھے۔ مجھے ٹائم دیکھنا تھا۔ انجشا نے اسے اٹھانے کی وجہ بتائی۔ شش، اس نے بنا اس کی گردن سے چہرہ اٹھائے اس کی ہلتے لبوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کروایا تھا۔ یعنی اسے اس وقت اس کا بولنا پسند نہیں آیا تھا۔ برہان کا نشانہ وہ دل تھا جسے دیکھتے وہ خود کو روک نہیں پاتا تھا، نہ پہلے نہ اب۔ انجشا اس کی شدتوں سے پاگل ہونے لگی تھی۔ وہ اسے اپنے سنگ ایک نئے جہان میں لے گیا تھا، اس دنیا کی ہر فکر سے دور۔ تبھی کہیں دور فجر کی پہلی اذان کی آواز گونجی تھی۔ برہان، انجشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ دور ہوا تھا۔ صبح ہو گئی۔ انجشا نے فوراً فون اٹھایا تھا جہاں فجر کا وقت ہو چکا تھا، جبکہ برہان بلینکٹ ہٹاتے اٹھ گیا تھا۔ انجشا حیران ہوئی مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ جبکہ برہان بات لینے جا چکا تھا، واپسی پر وہ نماز کے خلیے میں تھا۔ انجشا کی آنکھیں پوری طرح کھلیں۔ اٹھ جاؤ! جبکہ وہ باوضو تھا، اس لیے انجشا کچھ بھی کہے بنا چلی گئی، جبکہ برہان اس کے چہرے کی حیرت محسوس کر چکا تھا۔ صاف کچھ بتاؤ گے تم؟ کیا جاننا ہے تمہیں؟ شاداب نے گہرا کش لیتے پوچھا، الٹا زرحان سے۔ اس وقت وہ زرحان کے ڈیرے پر موجود تھے دونوں۔ تو شادی کر رہا ہے؟ ہاں، اور یہ فیصلہ یقیناً تیرے اکیلے کا ہے؟ ہاں۔ تو جانتا ہے اس کا انجام؟ ہاں۔ میں کیا بکواس کر رہا ہوں اور تو ہر بات کے جواب میں ہاں ہاں کیے جا رہا ہے؟ سن رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہاں شاہ، اب کی بار زرحان کا غصے سے دماغ گھوما تھا۔ یہ پی، دماغ ٹھنڈا ہوگا۔ نہیں، مہربانی تیری۔ زرحان نے گلاس پیچھے کیا۔ کتنی دفعہ کہا ہے میرے سامنے مت پیا کر۔ تو کون سا میری محبوبہ ہے جو تیرے سامنے نہ پیوں؟ یہ دیکھ میرے ہاتھ اور مجھے معاف رکھ۔ اور اگر میں لڑکی ہوتا تو تیری محبوبہ ہونے سے بہتر تھا میں ساری زندگی اکیلا ہی رہتا۔ ایک محبوبہ کا حال میرے سامنے ہے۔ زرحان کی بات پر شاداب نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ سچ ہے، وہ کون سا ڈرتا تھا اس سے؟ کندھے اچکاتے بے فکری سے بولا، کب ہے پھر نکاح؟ نکاح نہیں، شادی ہے، مگر تیمور شاہ کو تو نکاح کہا ہے بقول تیرے۔ زرحان کی سمجھ سے اوپر جا رہا تھا سب۔ کہنے کا کیا ہے، میں سوچ چکا ہوں۔ تیرے پاس 2 ہفتے ہیں، جانتا ہے نا تو؟ زرحان نے کچھ یاد کروایا۔ ہاں، اس لیے نکاح منگنی پر میں ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتا، شادی کروں گا۔ میں انوائٹڈ ہوں کہ نہیں؟ آف کورس آؤ گے۔ شکر، مجھے لگا نہیں بلوانے والے تم مجھے بھی۔ تو نہیں ہوگا تو سب سنبھالے گا کون؟ یہی امید تھی تجھ سے مجھے۔ یعنی یہاں بھی اپنے کام سے بلوا رہا ہے؟ زرحان کو شدید دکھ نے آن گھیرا، جبکہ شہزاد کو پرواہ نہیں تھی۔ یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت طلال شاہ اور ناہا بیگم تیمور شاہ کے سامنے بیٹھے تھے، ان کے گھر۔ ہمیں بھی کل رات تک کچھ نہیں پتا تھا، مگر اب مجبوری ہے۔ مجھے 2 ہفتوں کے اندر اندر واپس جانا ہوگا، اور پھر شاید کچھ عرصہ لگ جائے، اس لیے ہم چاہتے ہیں نکاح سے بہتر ہے ہم شادی کی ڈیٹ فکس کر لیں، مگر اتنی جلدی کوئی تیاری نہیں ہو پائے گی۔ آپ فکر نہیں کریں، سب ہو جائے گا بھائی صاحب، بس آپ ہاں کریں۔ ناہا بیگم نے زور دیا۔ اوکے، وہ اتنی آسانی سے ہاں کہہ دیں گے؟ کسی کو بھی یقین نہیں تھا، جبکہ تیمور شاہ کے دل میں کیا چل رہا تھا سب انجان تھے اس سے۔ تو پھر طے ہوا جو دن ہم نے نکاح کے لیے مقرر کیا تھا،
اب اس دن شاداد اور نمش کی مہندی کی رسم ہوگی۔ جی ٹھیک، اماں بھی سب کا منہ میٹھا کروائیں۔ جی، اماں بھی حیران سی اٹھ گئی تھیں۔ بھلا اتنی جلدی کیا تھی صاحب کو؟ ان کی سمجھ سے باہر تھا صاحب، اور ابھی تو نمش بھی نہیں جانتی تھی، اس وقت وہ گھر پہ بھی نہیں تھی، فری کے ساتھ یونیورسٹی جا چکی تھی۔ صبح 8 بجے ہی فریال ٹپک آئی تھی۔ اور اس وقت وہ دونوں یونیورسٹی تھیں، مگر اس کے بعد دونوں نے شاپنگ پر جانا تھا۔ واپسی پر اس کے لیے ایک بڑا سرپرائز تیار تھا۔ ہیزل، اعظم، عصام اور احد چاروں میچ کھیل رہے تھے، جبکہ باقی سب اپنے اپنے کاموں پر مصروف تھے۔ 2 دن سے بدر حویلی نہیں آیا تھا، جبکہ آغا سائیں 2 دن سے یہاں سارا دن ڈیرے پر ہی ہوتے تھے۔ تبھی تو ہیزل لوگوں کو موقع ملا ہوا تھا دل کھول کر مستی کرنے کا۔ ہیزل اپنے دھیان سے اعظم نے عصام کو فاسٹ بال کرواتے دیکھ کر کہا تھا، اور اگلا پل سب کی انگلیاں دانتوں تلے آ چکی تھیں، کیونکہ ہیزل صاحبہ نے جو چھکا لگایا تھا وہ سیدھا جا کر حویلی میں داخل ہوتی بدر کی گاڑی کے سامنے والے شیشے پر زوردار دھماکے بھری آواز کے ساتھ لگا تھا، اور اس میں ایک ہلکی سی لکیر ڈال گیا۔ جبکہ اس اچانک ہوئے حملے پر بدر کی گاڑی کا بیلنس بگڑا تھا۔ اس نے اچانک بریک پر پاؤں رکھا تو گاڑی کے ٹائروں کے چرچرانے کی آواز دور تک سنائی دی تھی۔ ہیزل کے ہاتھ سے بیٹ گر گیا، جبکہ اعظم اور عصام کے رنگ فک ہو چکے تھے، اور احد تو اعظم کے پیچھے چھپ چکا تھا۔ اعظم اور عصام سے ملنے کے لیے 3 دن پہلے ہی تو آیا تھا، بہت مشکل سے اسے 1 ہفتے کی چھٹی ملی تھی۔ بدر کے علاوہ اسے نہ کوئی وہاں مل سکتا تھا اور نہ کوئی لینے جا سکتا تھا۔ رنگ تو اس وقت ہیزل کا بھی اڑ چکا تھا، کیونکہ وہ گاڑی میں سے بگڑے تیوروں کے ساتھ نکلتے بدر کو دیکھ چکی تھی۔ اللہ ہی حافظ ہے اب میرا، اس نے دل میں خود پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکی۔ ملازم دین، اس کی دہاڑ پر ہیزل کا خون خشک ہوا تھا۔ جی، یہ میچ کون کھیل رہا ہے؟ اس نے غصے میں پوچھا۔ واہ واہ، وہ کیا وہ؟ اس کی غضب ناک آواز پر وہ بیچارہ کام گیا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ وہ سائیں اعظم سائیں، عصام سائیں، احد سائیں، اور کہتے کہتے اس کی آواز کو بریک لگا۔ اور کون؟ وہ چونکا۔ کوئی نہیں۔ ملازم دین، اور کون ہے سائیں؟ وہ اس نے کانپتے ڈرتے نظریں اوپر کی۔ اب ہیزل کا وہ نام کیسے لے سکتا تھا؟ بتاؤ۔ وہ چھوٹی بی جی۔ جبکہ ہیزل کا سنتے بدر کی رگیں تن گئی تھی۔ یہ لڑکی نہیں سدھر سکتی تھی۔ ابھی 4-5 دن پہلے ہی تو وہ اس کی بات پر حیران تھا اور ہوش بھی کہ ہیزل میچور ہو گئی تھی، مگر ابھی اس نے غصے سے جبڑے بھینچے اور لمبے لمبے ڈگ برتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہیزل لوگ حویلی کے سائڈ پر کھیل رہے تھے، اس لیے بدر کی ان پر نظر نہیں گئی تھی۔ جبکہ ہیزل لوگوں کو مین گیٹ سے داخل ہوتی گاڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ ارے لالا آپ! ہیزل منظر سے غائب ہو چکی تھی، جبکہ بیٹ اعظم کے ہاتھ میں تھا۔ ہیزل کہاں ہے؟ ہیزل آپی! وہ انجان بنا۔ ہاں، ہیزل کہاں ہے لالا؟ وہ تو یہاں نہیں۔ کیا ہوا؟ کوئی کام ہے آپ کو؟ میں بلا لاؤں؟ اعظم نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ تو تم نہیں جانتے ہیزل کہاں ہے؟ نہیں، اعظم نے نفی میں سر ہلایا۔ تم لوگوں کا اسے بچانا آج کام نہیں آئے گا، اور میں جانتا ہوں ہیزل یہاں تم لوگوں کے ساتھ میچ کھیل رہی تھی، اس لیے شرافت سے بتاؤ ہیزل ابھی کہاں ملے گی؟ اور جھوٹ میں قطعاً نہیں سنوں گا۔ اس نے پہلے ہی انتباہ کیا۔ لالا وہ وہاں ہیں۔ عصام نے انیکسی کی طرف اشارہ کیا۔ جاؤ تم لوگ فوراً یہاں سے۔ مگر لالا! اعظم جاؤ مطلب جاؤ؟ اس نے سخت بے لچک مگر دھیمی آواز تھی۔ جی، وہ سر جھکا کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے عصام اور احد بھی چلے گئے تھے۔ جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال
باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے جب اس نے اپنے سامنے بدر کو دیکھا تھا۔ حلق میں کانٹے اگ آئے تھے جیسے۔ لالا آپ وہ اسے خشمگین نظروں سے دیکھ رہا تھا مگر لب خاموش تھے۔ وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اس نے نظریں جھکائے کہا تھا۔ میں نے پوچھا۔ ہیزل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کون سی زبان سمجھ آتی ہے تمہیں؟ اردو۔ اس کی زبان پھسلی جس پر بدر کے تاثرات بگڑے تھے۔ سوری، جب تمہیں ایک بار میں نے منع کیا تھا تم لان میں کوئی بے ہودہ کھیل نہیں کھیلو گی تو پھر تم یہاں میچ کس کی اجازت سے کھیل رہی تھی؟ یہاں حویلی کے باہر کتنے ملازمین کام کرتے ہیں، تمہیں اندازہ ہے اس بات کا؟ اور تم یہاں اس خلیے میں، وہ بھی اس وقت میچ کھیل رہی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے گاڑی کے شیشے کی فکر تھی؟ نہیں، وہ آج ٹوٹا ہے کل نیا لگ جائے گا۔ مگر ہیزل، تمہارے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں بیٹھتی؟ لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی۔ وہ کچھ سخت کہتے رکا تھا۔ حویلی کے اندر تم پر کوئی پابندی نہیں لگائی کبھی، مگر تم میری اس نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو، اس لیے تمہارا کل سے حویلی کے باہر آنا بند۔ اب سے 7 دن تک تم اپنے روم میں رہو گی صرف، مگر بس ایک لفظ نہیں، اور یہ سر پر لینے کے لیے ہوتا ہے۔ آئندہ مجھے تمہاری چادر سر سے اتری نہ دکھے۔ جبکہ ہیزل تو اس کے پہلے حکم پر ہی ساکت ہو چکی تھی۔ اور ہاں، ایک اور بات، آج کے بعد تم غلطی سے بھی یہاں نہ آؤ۔ اس نے انیکسی کی طرف اشارہ کرتے کہا تھا۔ جاؤ۔ ہیزل اس کا حکم ملتے ہی وہاں سے بھاگی تھی۔ بدر نے ارد گرد دیکھا، اس وقت کوئی نہیں تھا یہاں۔ اوپر سے اندھیرا پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ پاگل، وہ کہتے حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ بقول پیون کے شہداد سر سے ملنے کو ہی آیا تھا، جس وجہ سے آج کلاس اٹینڈ نہیں کریں گے۔ نمش کے چہرے پر اداسی پھیلی تھی۔ شہداد کے کلاس میں نہ آنے کا سن کر۔ کیا ہوا لڑکی؟ کچھ نہیں۔ کہیں جیجو کے نہ آنے پر اداس تو نہیں ہو گئی؟ بکو مت، نمش نے آنکھیں دکھائیں، جبکہ شہداد کو جیجو کے عہدے پر فری رات کا ہی ٹرانسفر کر چکی تھی۔ میرے سے اور صبر نہیں ہو رہا۔ مجھے بتانے دو سب کو۔ اوکے، مرضی ہے تمہاری۔ نمش نے اجازت دی۔ وہ اٹھ کر سامنے سٹیج پر گئی۔ پروفیسر کی غیر موجودگی میں لڑکیاں لڑکے سب ہاسا شور کر رہے تھے۔ اٹینشن پلیز، فریال کی بات پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایک دم خاموشی چھائی تھی۔ میں آپ کو ایک بہت بڑی نیوز دینے والی ہوں۔ کیا نیوز ہے؟ سب ایک ساتھ بولے تھے۔ ہماری کلاس میٹ نمش تیمور شاہ، وہ کہتے رکی، جبکہ سب نے تعجب سے نمش کو دیکھا جس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ یار سسپینس ختم بھی کرو، نمش کی کل رات بات پکی ہو گئی ہے، فریال نے ایک دم کہا تھا۔ وٹ؟ کئی چیخیں ایک ساتھ نکلی تھیں۔ اس سے بڑا سرپرائز لڑکے کا نام ہے۔ ارے بتا بھی دو کون ہے وہ خوش نصیب؟ گیس واٹ؟ فریال نے تجسس بڑھایا۔ یار بتا بھی دو۔ ارے نمش تم ہی بتاؤ، جبکہ نمش نے صاف نفی میں سر ہلایا تھا۔ فری بتا بھی دو تو جناب دل تھام کر بیٹھیں۔ وہ انسان وہ ہے جس پر ساری یونیورسٹی مرتی ہے، مگر وہ تو نمش کا دیوانہ نکلا۔ ایک منٹ، نمش کا منگیتر یہیں کا ہے؟ ارسلان نے اسے ٹوکا۔ ہاں ہم جانتے ہیں اسے، یہ سفیان تھا۔ بالکل، تم سب نہ صرف انہیں جانتے ہو بلکہ ہر روز ملتے بھی ہو۔ ہیں، یہ کون ہے بھائی؟ اتنا بڑا ہنٹ دے چکی ہوں میں، گیس کرو سب۔ یونیورسٹی میں ایک ہی انسان ہے جس پر سب کو کرش ہے، ان کی کلاس میٹ ابیحہ نے کہا تھا۔ کون؟ شہداد سر، اس نے مسکراتے ایک ادا سے کہا تھا۔ ارے ابیحہ، تمہارا گیس 100% درست ہے، جبکہ اب کی بار ابیحہ کے ساتھ ساتھ ساری کلاس سکتے میں جا چکی تھی، جبکہ سب کی آنکھیں پوری طرح باہر آنے کو تھیں۔ لڑکیوں کا تو گویا سانس ہی رک چکا تھا۔ فری نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر نمش کو دیکھا تھا، جو خود بھی سب کے اس ردعمل پر حیراں تھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ سب سے پہلے ارسلان اور سفیان ہی ہوش میں لوٹے تھے۔
यस, ओ माय गॉड, नमश कंग्रेचुलेशन। अरे यार क्या जादू किया है नमश शाहदाद सर पर, यार ये सीक्रेट है। वो खिलखिलाती बोली थी। मगर इतनी बड़ी खुशी की खबर और इतनी सूखी सूखी। अरे मोटू तुम फिक्र ना करो, तुम सब लोग जो चाहो कैंटीन में खा सकते हो, बल्कि आज के दिन पूरी यूनिवर्सिटी को हमारी तरफ से दावत है। बिल हम पे करेंगे। वाह। और फिर ये खबर कुछ ही देर में जंगल की आग की तरह यूनिवर्सिटी के कोने कोने में फैल गई थी। हर कोई शौक था। नमश, तैमूर शाह और शाहदाद शाह, हर किसी की ज़ुबान पर एक यही तस्करा था। स्टूडेंट्स तो एक तरफ, प्रोफेसर भी हैरान थे। सर मुबारक हो, प्यून मुस्कुराते हुए चाय रखते बोला। शाहदाद के कैबिन में, एक मिनट, किस चीज़ की मुबारकबाद? सर वो आपकी मंगनी हो गई है। जबकि उसकी बात पर वहाँ मौजूद दूसरे फर्द को अछूत लग गया था, जबकि शाहदाद गड़बड़ा गया। तुमसे ये किसने कहा? सर वो बाहर कैंटीन में मिस फरियाल, असीर और मिस नमश, तैमूर शाह की तरफ से पूरी यूनिवर्सिटी को दावत दी गई है कि आज सबका बिल वो पे करेंगी, सारे दिन का। ये चाय भी उसी में है। दूसरे फर्द ने पूछा। जी। तो फिर प्लीज़ एक कप और लाओ, मैं भी जश्न मनाना चाहता हूँ। प्यून तो नहीं, मगर शाहदाद गहरा तंज अच्छे से समझ गया था। एपिसोड नंबर 62। क्या हुआ तुम दोनों को? अकरमा अभी बाहर से आया था तो अज़म और असाम को इतने आराम से खामोश बैठे देखकर चौंका। और ये तुम लोगों की क्राइम पार्टनर कहाँ है? उसने वहाँ हैदर को मौजूद ना पाकर पूछा, क्योंकि अज़ाम और आज़म 2 दिन तक ही मासूम रहे थे, बाद में अपनी असलियत में वापस आ चुके थे और सारी हवेली में कोई ना कोई कारनामा सर अंजाम दिए जा रहे होते थे और उनके साथ हैज़ल मुकम्मल शामिल होती थी। तुम लोगों को किसी से डांट पड़ी है क्या? अकरमा कुछ कुछ हालात समझ गया था उनके लटके चेहरों से। हाँ, आसाम ने सर जोर से हिलाया। किससे? बदर लाला। और तब ही कहूँ, इतने सीरियस होके बैठे हो, वरना तो तुम लोगों को असर नहीं होना था। हैज़ल कहाँ है? उन्हें लाला ने सज़ा सुनाई है। हैज़ल और सज़ा और हैज़ल को उसने तस्दीक चाही। क्या किया है तुम सब ने मिलकर? वो मशकूक हुआ। लाला की गाड़ी का शीशा टूट गया बाल लगने से। शीशे पर बदर इतना गुस्सा हो सकता था, ये बात अकरमा जानता था। अब कहाँ है हज़ल? अपने कमरे में बंद। लाला ने कहा है इनकी यही सज़ा है, 1 हफ्ता रूम में रहेंगी। वट, मैं अभी देखता हूँ, वो कहते ऊपर की जानब बढ़ गया। बदर, हैज़ल क्या कह रही है? क्या कह रही है? उसने उल्टा पूछा। यही कि तुमने उसके कमरे से निकलने पर पाबंदी लगाई है। जी, मगर क्यों? अपना सर अंजाम दिया, कारनामा नहीं बताया उसने। क्या किया है चची साईं? जब मैंने मना कर रखा है कि बाहर लॉन में कई मुलाजमीन काम करते हैं, इसलिए बाहर लड़कियां ज़रा एहतियात से रहा करें। मगर मोहतरमा बाहर क्रिकेट खेल रही थी, अपनी चादर तक का होश नहीं था। ऊपर से उसका गेंद अगर किसी को लग जाता तो। आज़म असाम से तो आप पहले ही वाकिफ़ हैं और राहत बच्चा है, मगर हैज़ल तो समझदार है, इसलिए मैंने मना किया है। अब शायद उसे कुछ अक्ल आए। मगर बदर, तुम जानते हो वो कमरे में नहीं रह सकती। और फिर आगा साईं को क्या वजह बताओगे? अगर उन्हें पता चल गया तो फिर वो ज़्यादा गुस्सा होंगे। तुम अगर मेरी मानो तो उसे माफ़ कर दो। नहीं ताई साईं, ये नामुमकिन है। वो दोबारा फिर से यही गलती करेगी। बच्ची है हैज़ल, तुम उसकी नेचर से वाकिफ़ तो हो, मुझसे भी ज़्यादा। जानता हूँ, मगर 2-4 दिन रहने दे, अक्ल आएगी उसे तो फिर उसकी सज़ा बदल दूंगा। मतलब ये कि वो कमरे में मुरझा जाएगी और फिर आगा साईं इस पर और कई पाबंदियां आयद कर देंगे। अगर उनके कानों तक ये खबर पहुंच गई तो उसका उदास चेहरा तो वो भी नहीं देख सकता था। उनकी बात पर वो सोच में पड़ गया। वाकई उसके बिना तो हवेली भी उदास हो जाती थी। जान थी वो इस हवेली के दरों दीवारों की और यहाँ बसने वाले हर शख्स की। कुछ देर से उसे नहीं देखा था तो हर चीज़ दुखी लग रही थी। मैं देखता हूँ उसे, चची साईं की बात में वजन लगा था, जबकि उसके कदम हैदर के कमरे की तरफ से उसे जाते देख नूर बेगम मुस्कुरा दी।
हैज़ल मान जाओ ना, सच्ची मैं तुम्हें कल ही शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा। अकरमा 2-4 बार दस्तक दे चुका था मगर उसने लाक ना खोला। अभी तो सारी बात किसी को पता नहीं थी, खास करके आगा साईं को, वरना हा मखवा में तमाशा हो जाना था। मुझे नहीं जाना कहीं भी, उसने रोई रोई सी आवाज़ में कहा। तुम जाओ, मैं देखता हूँ। पीछे से आती आवाज़ पर अकरमा के साथ साथ हैज़ल के भी कान खड़े हो गए थे। हैज़ल, दरवाज़ा खोलो, उसने हुक्म दिया। मैं सो रही हूँ। मतलब इनकार था साफ। ये सोते में कौन बोलता है और कैसे? उसने तंजिया कहा। मेरी मर्जी, मैं बोलती हूँ सोते हुए। और मैं आपको बता दूँ, ये मेरा कमरा है, आपकी हवेली नहीं, उसने जताया, जबकि उसके जवाब पर अकरमा ने मुस्कुराहट दबाई। हैज़ल, तुम दरवाज़ा खोल रही हो कि नहीं? अब की बार उसकी आवाज़ संजीदा थी। हैज़ल ने दरवाज़ा खोला। सामने ही बदर खड़ा था। नीचे आकर खाना खाओ सबके साथ। मुझे भूख नहीं, उसने इनकार किया। मैंने वजह पूछी। नहीं ना तो आओ और डिनर करो सबके साथ नॉर्मली। मगर मेरी सज़ा कल बताऊंगा, वो जाते बोला। मतलब? वो फ़ौरन बाहर आई। वो तो समझी थी सज़ा ख़त्म हो चुकी थी। मतलब ये कि तुम आगा साईं को अच्छे से जानती हो। अगर उन्हें तुम्हारे कारनामे का पता चल गया तो 7 दिन क्या, कहीं 7 साल भर की सज़ा न सुना दें। इसलिए आराम से नॉर्मल तरीके से नीचे आ जाओ पहले की तरह और खाना खाओ सबके साथ। बाकी मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया। मैं सोचूंगा तुम्हें क्या सज़ा देनी चाहिए कमरे में बंद करने के अलावा। वो तहम्मुल से उसके सर पर धमाका करते एक निगाह डालकर चला गया था, जबकि हैज़ल हक्की बक्की रह गई। ये क्या तमाशा था? अब कल क्या पाबंदी आयद करनी थी उस पर? उसने अकरमा लाला को देखा जो कंधे अचका कर रह गया था। जैसे आपकी मर्ज़ी बेटा, आप जो जो फंक्शन करना चाहती हो बता दो, मैं अरेंज करवा दूंगा। शुक्रिया अंकल। अरे इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं बेटा, बस मैं नमश को सब पसंद आना चाहिए। वो खुश तो मैं खुश। जी अंकल। अंकल, हल्दी का फंक्शन हम यहाँ हॉल में ही करेंगे, नो इशू। नमश डेकोरेशन की हर चीज़ पसंद करके बता दे, कल तक हर चीज़ आपको वैसे मिल जाएगी। ओके, मैं अभी नमश से बात करती हूँ फिर। अंकल, मुझे और नमश को स्लोन जाना है, आप ड्राइवर से कह दे। मैं नसर से कह देता हूँ, वो तुम लोगों के साथ जाएगा। जी। जैसे ही पता चला था नमश की शादी का, तब से फरियाल यहाँ ही शिफ्ट हो गई थी। दिन कम थे और काम ज़्यादा। सारा दिन वो गन चक्कर बनी हुई थी। अभी अभी कुछ देर पहले वो डिज़ाइनर की तरफ गई थी नमश की मेहंदी के लहंगे के लिए। अभी बड़ा मसला हो जाता अगर शादी वाला ड्रेस लहंगा लेना पड़ता तो, मगर उस परेशानी से शाहदाद ने उन्हें बचा लिया था कि लहंगा शादी वाले दिन नमश को मिल जाएगा। नमश के साथ साथ सबको तजस्सुस से शादी वाले दिन का इंतज़ार था कि आखिर शाहदाद क्या पसंद किए बैठा था। नमश हूँ, तेरी शादी मुझे ख्वाब सा लग रही है। जैसे नींद में सब हो रहा है, आंखें खोलूंगी तो सब ख़त्म। अल्लाह न करे लड़की। इस वक्त वो दोनों लॉन में साथ चहलकदमी कर रही थी। मुझे खुद भी सब ख्वाब ही लग रहा है, मगर अगर ये ख्वाब भी होता तो मैं कभी ना जागती। मुझे इस ख्वाब में ही रहना था। ख्वाब में क्यों भाई, हकीकत में रहो लड़की। और अब चलो, काफ़ी वक्त हो रहा है, कल से फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। आज का दिन है सिर्फ, तो आज तुम्हें अच्छे से अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। हाँ यार, नींद तो मुझे वैसे भी बहुत आ रही है। ओह। बातें करती वो दोनों अंदर चली गई थी। इस एक हफ्ते में शाहदाद और नमश की मुलाकात नहीं हुई थी। ना तो नमश यूनिवर्सिटी गई थी और ना नहा बेगम की तरफ, क्योंकि बकौल उन्हीं के दुल्हन दूल्हा एक दूसरे के सामने नहीं आते शादी के दिन तक। बल्कि नमश शाहदाद से कुछ बहुत कुछ पूछना चाहती थी। ये शादी का अचानक फैसला कहाँ। तो पहले वो शादी के लिए राज़ी ही नहीं था और अब एकदम से। नमश नमश, यार उठ जाओ, ये फरियाल की आवाज़ थी। नमश को ख्वाब में आती महसूस हुई। लड़की उठ जा, पता है ना आज क्या दिन है? दिन एकदम से उसकी आंखें खुली थी। उठ जा, तेरी आज हल्दी की रस्म है। फरी फरी ने मुस्कुराते कहा था, जबकि फरी की बात पर एक
जानदार मुस्कुराहट नमश के चेहरे पर खिल गई थी। हाँ मेरी दुल्हन साहिबा। नीचे से शोर की आवाज़ें आ रही थी। ये शोर कैसा है? रात के फंक्शन के लिए हाल रेडी हो रहा है, इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ है, होते होते काफ़ी वक्त लग जाएगा, और वैसे भी 10 बज चुके हैं। ओह जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं अम्मा बी से नाश्ते का कहती हूँ, फिर मुझे घर का चक्कर लगाना है। घर क्यों? नमश बात में जाते जाते रुकी। कुछ सामान रह गया था घर, वो लाना है, और रास्ते में तेरी डिज़ाइनर से भी मिलना है। मेहंदी का ड्रेस ले आऊँगी। ओ यार तुम सच्ची एक बहन होने का फ़र्ज़ निभा रही हो। नमश वापस आते उसके गले लग गई थी। टाइम नहीं लड़की, बस कर। तभी नीचे से फरी को कोई पुकारने लगा था। चल मैं आई, वो कहते नीचे चली गई, जबकि नमश बात में चली गई। और फिर नाश्ते के बाद फरी चली गई थी, जबकि नमश को काम पर लगा कर गई थी कि शाम तक अपना मेकअप और हेयर स्टाइल पसंद कर ले। वो चाहती थी कोई भी कमी ना रहे नमश की शादी में, ताकि बाद में तस्वीरें देखते नमश ये ना कहे कि जल्दी में वो ये नहीं कर पाई थी। और ये भी, नमश ने नीचे झांका तो हॉल में डेकोरेशन का काम चल रहा था। उसने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाई, मगर कहीं भी उसे बाबा नज़र नहीं आए थे। अम्मा भी, बाबा कहाँ हैं? उसकी नज़र अम्मा भी पर पड़ी थी। वो स्टडी रूम में थी। जी नमश ये वक्त बाबा के साथ गुजारना चाहती थी, इसलिए स्टडी रूम की तरफ चल दी। वहाँ वक्त कितनी तेज़ी से गुजर गया। हमारी बेटी कब इतनी बड़ी होगी पता भी नहीं चला। 2 दिन बाद यहाँ से वो चली जाएगी, कैसे रह पाऊँगा मैं उसके बिना? मगर एक बात की तसल्ली है कि वो मेरी आंखों के सामने रहेगी। हर पल मैं उसे देख सकूँगा। मगर मैं अंदर से डर डरा हुआ हूँ। मेरी नमश बस खुश रहे। मेरा माजी मुझे खुलकर खुश नहीं होने दे रहा। पता नहीं क्यों घबराहट है अंदर कहीं। क्यों बाबा घबराहट है आपको? नमश अभी वहाँ आई थी। आखिरी बात पर रुकी, जबकि तैमूर शाह ठटक गए थे। अरे नमश तुम कब आई? बस अभी अभी। क्या बात है बाबा, आप क्या बातें कर रहे थे मामा से? सब खैरियत है। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, बस तुम 2 दिन बाद चली जाओगी, फिर ये घर खाली हो जाएगा। यही बात तुम्हारी मामा से कर रहा था। ओ बाबा जानी, मैं आपसे कौन सा दूर जा रही हूँ? ये साथ तो घर है, आप जब चाहे मिलने आ सकते हैं, और मुझे उम्मीद है वहाँ किसी को बुरा नहीं लगेगा, बल्कि मैं हर रोज़ आपसे मिलने आया करूँगी। नमश तैमूर शाह से लगी आने वाले वक़्त से उन्हें आगाह कर रही थी। वो मुस्कुरा दिए। अच्छा नमश, हाल में कुछ चेंजिंग तो नहीं चाहिए? नहीं, बहुत प्यारी डेकोरेशन हो रही है। मैं आते चेक करके आई हूँ, कुछ भी चेंज करवाना हुआ तो एक बार बता देना, हो जाएगा। जी बाबा। मगर आप वो बस छोड़ें और बैठे यहाँ, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। बैठो। ओके। और फिर नमश 2 घंटे तक तैमूर शाह से बचपन की बातें करती रही थी। मेहमान आना शुरू हो चुके थे, जबकि हल्दी की रस्म थी, इसलिए आज के दिन ज़्यादा लोग नहीं थे। फरी ने यूनिवर्सिटी के कुछ क्लास फेलोज़ को इनवाइट किया था, जिनका नमश ने कहा था वैसे भी ये रस्म लड़कियों की ही थी, तो या फिर फरियाल के घर वाले या कुछ बहुत ख़ास लोग थे। फरियाल अपना फ़राक संभालती नीचे आई थी, जहाँ सब नमश के इंतज़ार में थे, और वो शहदाद की अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो फरियाल? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक आंटी, आप सुनाएं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मेरी बेटी कहाँ है? नहा बेगम ने नमश का पूछा। वो तो आ जाती है, मगर शहदाद भाई कहाँ हैं? फरियाल अब उसे सर कहने के बजाय बाई कहकर मुखातब कर रही थी। वो कुछ लेट आएगा, वैसे भी ये रस्म तो लड़कियों की है ना। तो उसने कहा है अभी उसका क्या काम? मगर आंटी हमने नमश और शाहदाद भाई का फ़ोटो शूट करवाना था, और ये तो मसला हो गया, तो मुझे पहले बताती। असल में उसका दोस्त आने वाला है आज, तो वो उसी के लिए रुका है। ओ मगर आप प्लीज़ उन्हें कॉल करें और पता करें कितनी देर में आ जाएंगे। वो तो मैं पूछती हूँ, मगर अभी निकाह नहीं हुआ तो फिर फ़ोटोशूट कैसे होगा? आंटी आप टेंशन न लें, शादाब भाई नमश का चेहरा नहीं देखेंगे, वो मैं कवर करके उसे लाऊंगी। हाँ ये ठीक रहेगा।
سفید شلوار قمیض پر یلو واسکوٹ میں وہ بلا شبہ بہت جچ رہا تھا۔ ہلدی ولدی کا سنتے ہی اس نے انکار کر دیا تھا۔ اسے یہ سب رسمیں نہیں کرنی تھی، اس کے پاس وقت نہیں تھا اس سب میں برباد کرنے کا۔ مگر پھر نہا بیگم نے اسے سمجھایا تھا کہ اس کا یہ رویہ سب کے سامنے اسے مشکوک کر سکتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ماننا پڑا تھا۔ مگر آج زرحان بھی آ رہا تھا تو اس نے سب کے ساتھ سب سے جانے کیسے کہا تھا کہ وہ خود زرحان کے انتظار میں تھا اور پھر وہ آ ہی گیا تھا۔ ابے تو تیار نہیں ہوا، تیری ہلدی ہے۔ ہلدی تیری ہی ہے کہ کسی دوسرے کی؟ میں کوئی تیار نہیں ہو رہا، نہ مجھے کسی ہلدی کی رسم کا حصہ بنوں گا۔ چل لگوانا مت، مگر تیار تو ہو جا، لیٹ ہو رہے ہیں ہم۔ تجھے بڑی جلدی ہے تیمور شاہ سے ملنے کی؟ شاداب نے طنزیہ کہا۔ ہاں تو میں اپنے جگر کے سسر سے ملنا چاہتا ہوں، پھر اپنی ہونے والی بھابھی سے بھی۔ آفٹر آل میرا سر مت کھا، شاداب نے اسے گھورتے کہا۔ وہ اس کے بات کا مطلب اچھے سے جانتا تھا۔ اور پھر کچھ دیر بعد میں وہ تیار ہو چکا تھا، چلے ہوں، اور پھر وہ دونوں شاہ مینشن کی طرف بڑھ گئے تھے۔ سزائے عشق ایپیسوڈ نمبر 63۔ السلام علیکم آغا سائیں، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسا رہا سفر؟ الحمدللہ بہت اچھا۔ اور کوئی نئی تازی؟ نہیں، پرانی ہی ہے سب، مگر میرے پاس تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے۔ میرے لیے؟ ہاں تمہارے لیے۔ اس وقت وہ رات کے کھانے کے بعد باہر لان میں بیٹھے تھے۔ ویسے یہاں بہت ٹھنڈ ہے، آپ کو کمرے میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ برخوردار ابھی اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوا کہ سردی برداشت نہ کر پاؤں میں۔ ارے آپ تو جوان ہیں، اگر ہم پوتوں کے ساتھ کھڑے ہوں تو سچی دادا نہیں لگتے ہمارے۔ مکھن کم لگاؤ اور کام کی بات سنو۔ جی صادق شاہ کو جانتے ہو؟ جی بالکل، بہت اچھے طریقے سے۔ وہ ساتھ والے گاؤں کے سردار ہیں نا؟ ہاں وہی۔ اس کی پوتی آئی ہے شہر سے پڑھ کے، ڈاکٹر بن کے آئی ہے، فروا نام ہے۔ بہت اچھی بات ہے یہ تو، پر آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ ان کے اشارے سمجھ تو رہا تھا مگر انجان بنتا بولا۔ صادق نے خواہش ظاہر کی ہے۔ کس کی؟ برخوردار تم بیرسٹر ہوگے اپنی عدالت کی، یہاں میرے پوتے اور آنے والے سردار ہو، اس لیے انجان بننے کا ناٹک میرے سامنے نہیں چلنے والا۔ اور اگر تم واضح سننا چاہتے ہو تو سنو۔ صادق چاہتا ہے فروا اس گھر کی بہو بنے، انہیں تم پسند ہو۔ میں کوئی شو پیس نہیں ہوں جو انہیں پسند آ گیا ہوں۔ نہیں، تم بیرسٹر بدر احتجاج شاہ ہو، انہوں نے پوتے کو دیکھتے فخر سے کہا تھا۔ سینہ چوڑا ہو گیا تھا ان کا۔ بدر ایک پل کو خاموش ہوا۔ مجھے شادی نہیں کرنی ابھی، اس نے بنا کسی تہمید کے کہا۔ وہ شروع سے بات گھمانے کا عادی نہیں تھا، جو کہنا ہوتا بے خوف اور دو ٹوک انداز میں کرتا تھا۔ وہ آغا سائی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ شادی نہیں کرنی یا فروا سے نہیں کرنی، وہ بھی اسی کے دادا تھے، باپ کے باپ۔ آغا سائی کی بات پر وہ کھل کر مسکرایا تھا اور پھر ہلکا سا کہکا لگا اٹھا۔ آپ کو کیا لگتا؟ اس نے الٹا پوچھا۔ دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ آغا سائی کی بات پر اس نے پیچھے لان چیئر سے ٹیک لگائی۔ آغا سائی کو سب پوتوں سے ہی بہت محبت تھی، مگر بڑے دونوں پوتوں میں ان کی جان بستی تھی۔ ایک ان کا دل تھا تو دوسرا اس دل کی دھڑکن۔ مجھے آپ کی پوتی حیضہ کے علاوہ کسی فروا مروا سے شادی نہیں کرنی، اس نے اچانک دھماکہ کیا تھا۔ وہ اتنی واضح کہے گا آغا سائیں کو ہرگز امید نہیں تھی۔ انہوں نے پرسوچ نظروں سے بدر کے پرسکون وجیہہ چہرے کو دیکھا۔ تم جانتے ہو ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بولے تو سنجیدہ تھے۔ میں ایسا کچھ نہیں جانتا، تم دونوں کا مزاج نہیں ملتا، مگر آپ اس کی فکر نہ کریں، میں ملوا لوں گا۔ وہ تم سے کتنی چھوٹی ہے جانتے ہو نا؟ مجھے فرق نہیں پڑتا، مگر اس کے ماں باپ کو پڑے گا۔ میں خود بات کر لوں گا، یقیناً انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہیزل کبھی نہیں مانے گی، جانتے ہو تمہارے اسے پڑھانے کی وجہ سے کتنی چڑتی ہے وہ تم سے۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، اسے کیسے سنبھالنا ہے میں جانتا ہوں۔
اور اب اگر آپ کے پاس سب انکار کے بہانے ختم ہو گئے ہوں تو آ جائیں اندر، دھند بڑھنے لگی ہے تو تم ہیزل سے ہی شادی کرو گے؟ 100%، وہ مسکراتے بولا تھا۔ آپشن اچھا تھا ڈاکٹر کا۔ انہوں نے آخری کوشش کی۔ مجھے نالائق لوگ زیادہ پسند ہیں جنہیں میں پڑھا کر اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھال سکوں، وہ مینی ہیز لہجے میں کہتا اٹھ گیا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں، ضرور بدر یہ ناممکن ہوگا، مجھے ممکن کرنا آتا ہے، وہ کہتے اندر چلا گیا تھا۔ وہ انہیں بہت کچھ جتا گیا تھا۔ یہ دوگلا پن ہے ہمارے یہاں۔ ہیزل نے کمرے کی کھڑکی زور سے بند کی تھی۔ ہمیں تو باہر اس وقت جھانکنے بھی نہیں دیتے، اور خود دیکھو پڑھاکو اور اکڑو آغا سائیں انجوائے کر رہے ہیں اکٹھے موسم، وہ منہ بسورے بولی تھی۔ دونوں ایک کاپی ہیں۔ آغا سائیں نے اپنی ساری اکڑ اور غصہ پڑھاکو سائیں میں منتقل کر دیا تھا وراثت میں۔ باقی سب کتنے پیارے اور اچھے ہیں، شاوی لالا، اکرما لالا اور… بس کر دو ہیزل، اللہ کا نام ہے، میری کل پریزنٹیشن ہے، مجھے تیاری کرنے دو۔ ہاں تمہاری ہی کمی تھی۔ اب ہیزل کو رج کے زہر چڑھا تمکن پر۔ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ وہ بیڈ پر گرنے کیسے انداز میں گرتے، چہرے تک کمبل کھینچ گئی، جبکہ تمکن نے 2 منٹ خاموشی نوٹ کی اور فائل سیو کرتے لیپ ٹاپ آف کرتی اٹھ کر بیڈ پر آئی۔ جانو ہیزل، جانو میری بات سنو۔ مگر جواب نہ دار ہیزو۔ تمکن نے کمبل کھینچا، مگر یہ کیا وہ نیند میں جا چکی تھی؟ ہیں اتنی جلدی؟ اس نے جھک کر اس کے گال پر پیار کیا اور کمبل ٹھیک کرتی روم کی تیز لائٹ آف کی اور خود بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ہیزل کی نیند واقعی ہی ایسی ہی تھی، وہ لیٹتے ہی سو جاتی، اسے زیادہ تردد نہ کرنا پڑتا۔ شہزاد اور زرحان کا استقبال بہت شاندار کیا گیا تھا، گلاب کی پنکھڑیوں سے۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ الحمدللہ انکل، یہ میرا دوست ہے زرحان زیدی، تیمور شاہ نے زیر لب دہرایا۔ زیدی گروپ اور کمپنی کا CEO نا؟ جی انکل۔ اوہ ہیلو ینگ مین، کیسے ہو؟ A1 الحمدللہ، آپ سنائیں؟ میں بھی ٹھیک۔ وہ لوگ باتیں کر رہے تھے جب فری آئی تھی اس طرف۔ السلام علیکم جیجو۔ آج پھر وہ اس کا عہدہ چینج کر چکی تھی۔ وعلیکم السلام، اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میں جیجو کو ساتھ لے جاؤں؟ مطلب یہ زرحان تھا، اصل میں جیجو کی بھی ہلدی غالباً ساتھ ہی ہے۔ نمشکے، ایک منٹ، شہزاد چونکا۔ اس نے نہا بیگم کی طرف دیکھا تھا اور اس کی نظروں کو سمجھتے فوراً آگے بڑھی۔ اصل میں شہزاد اور نمش کا فوٹو شوٹ کروانا ہے فریال نے۔ ویسے میں فریال کو بتا چکی ہوں شہزاد کو ہلدی وغیرہ سے الرجی ہے، وہ یہ رسم نہ کرے شہزاد کے ساتھ۔ یس جیجو، ہمیں آپ کی صحت کی مکمل فکر ہے اور آپ پریشان نہ ہو، ہمیں صرف آپ کچھ وقت کے لیے چاہیے، ہمیں تصویریں لینی ہیں۔ اوکے۔ وہ مان گیا۔ میں ابھی آئی نمش کو لے کر۔ ابھی تک کوئی نہیں ملا تھا نمش سے فری کے علاوہ، اور پھر سب کی نظریں جم گئی تھیں اس پری پیکر کے اوپر، بلکہ فریال نے نمش کا چہرہ کور کر رہا تھا۔ یلو کامدار پاؤں کو چھوتی فراک میں اس کا نازک سراپا قیامت ڈال رہا تھا۔ پاؤں میں سیم رنگ خصہ جس پر سٹون لگے تھے، سفید مومی ہاتھوں پر فراک کے تنگ بازوں کی بنی چوڑیاں، ان کے آگے گجرے تازہ موتیے کے جن کی بھینی بھینی خوشبو ہر طرف پھیل رہی تھی۔ اس کی فراک کے جیسا دوپٹہ کام والا دوپٹہ تھا، مگر اس کے کام کی وجہ سے کوئی نمش کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دکھ پا رہا تھا، جبکہ نمش کو باہر زیادہ تو نہیں مگر کچھ چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ فری نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھتے کہا اور پھر اسے سہارا دیتے لائی تھی۔ نیچے سب کے بیچ ہال کو آف وائٹ اور یلو کلر سے ڈیکور کیا گیا تھا۔ ایک طرف لڑکیاں ڈھولکی بجا رہی تھیں، نیچے بیٹھنے کے لیے سفید نرم کارپیٹ کا استعمال کیا گیا تھا، جبکہ اس کے اوپر بڑے کشن رکھے گئے تھے، یلو اور سفید مکس کر کے، جبکہ نمش اور شہزاد کے لیے زمین سے کچھ اوپر لکڑ کی چوکیاں رکھی گئی تھیں جن پر یلو کشن رکھے تھے، اور سامنے بڑی چاندی کے بڑے تھال میں گلاب کی پتیوں کے درمیان چاند کا باور رکھا تھا جس میں ہلدی تھی، اور وہ ہلدی کوئی عام ہلدی نہیں تھی، چندن کیسر چاندی کے ورق اور خالص دودھ سے تیار کی گئی تھی۔
جس میں خوشبو کے لیے کستوری کا استعمال بھی کیا گیا تھا۔ اس وقت ہال میں کستوری کی خوشبو اپنا جادو چلاتے ہر سو بکھری ہوئی تھی۔ مووی میکر ہر طرف سے شاٹ لے چکا تھا اور اب نمش کی طرف ہر کیمرہ اور فوٹوگرافر متوجہ تھا، بلکہ ہر نگاہ کو انتظار تھا نمش کے چہرے کو دیکھنے کا۔ فری نے نمش کو بٹھایا تھا اور پھر شہزاد کو کہا تھا اس کے ساتھ بیٹھنے کو۔ نمش کا دل خوشیوں سے بے قابو ہو گیا تھا، اسے ابھی تک سب اپنا خواب لگ رہا تھا۔ اس نے ہلکے سے گردن موڑ کر اپنے ساتھ بیٹھے شہزاد کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اسے صاف دیکھ نہ پائی تھی۔ اسے اس دوپٹے پر غصہ آیا جو درمیان میں رکاوٹ بن گیا تھا۔ اس پر ہوتا تو ابھی چہرے سے گھونگھٹ اٹھا دیتی، مگر افسوس فری نے پنے لگا کر سیٹ کیا تھا۔ وہ اپنی دوست کی بہتابیاں جانتی تھی، واقف تھی وہ اس کے دل کے حالات سے۔ نہٹی شروع کریں آپ۔ سب سیٹ تھا، اس رسم میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں ضرور۔ اور پھر انہوں نے سفید گلاب کی پتیوں سے ہلدی لیتے نمش کے ہاتھوں پر لگائی تھی۔ رسم تو کرنی پڑے گی۔ وہ اٹھ کر شہزاد کی طرف آتی بولی، مگر بس اتنی سی۔ انہوں نے تھوڑی سی ہلدی اس کے گال پر لگائی۔ وہ ضبط کر گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے اب مجھے جانا چاہیے، رسم ہو چکی ہے، وہ کہتے اٹھ گیا تھا۔ سب پکارتے رہ گئے مگر وہ نہ رکا۔ جیجو ڈر گئے کہ نہیں کہ کہیں مجھے ہلدی میں نہلا ہی نہ دے، فری نے قہقہ لگاتے کہا اور پھر ہال سے باہر آ گیا، جہاں سب مرد حضرات، جن میں زرحان، تیمور شاہ، طلال شاہ اور فریال کے بابا تھے، باقی 2-3 اور مرد تھے، باقی کوئی نہیں تھا۔ وہ وہاں آ گیا۔ یونیورسٹی کی لڑکیوں نے خوب ہوٹنگ کی تھی شہزاد کے جانے پر۔ سب حیران تھی، واقعی میں نمش اور شہزاد سر کی شادی ہو رہی تھی، اور پھر شہزاد کے جاتے ہی فری نے نمش کا پردہ ہٹا دیا تھا۔ سب اس کے حسن پر حیران رہ گئیں۔ اب ہوگی اصل ہلدی۔ بڑی عورتوں کے بعد لڑکیوں کی باری تھی۔ نہیں فری، نمش نے اپنے ہاتھوں میں ہلدی رکھ کر روکا۔ وہ اب کہاں رکنے والی تھی؟ اس نے اس کے چہرے پر خوب ہلدی لگائی تھی اور سارے ہاتھ پاؤں پر۔ یہ کیا بنا دیا مجھے، وہ چیخی، مگر کسے پرواہ تھی؟ لڑکیاں ڈانس کرنے لگی تھیں۔ خوشیوں بھرے پل محفوظ ہو رہے تھے، دوستوں کے ساتھ یادیں کیمرے میں محفوظ ہو رہی تھی۔ ویسے سچی بتاؤ نمش، تم تو بڑی چھپی رستم نکلی۔ شہزاد سر کو پٹا لیا۔ ہمیں تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا، وہ انسان جس نے کبھی کسی لڑکی پر ایک نگاہ غلط نہ ڈالی ہو۔ اوہ ہیلو، لڑکی اور نمش میں فرق ہے۔ فری نے جملہ درست کیا کلاس فیلو کا۔ وہ تو بھئی نظر آ رہا ہے، اصل چھپے رستم تو شہزاد سر نکلے، دوسری لڑکی نے کہا تو سب کے ساتھ ساتھ نمش بھی مسکرا دی تھی۔ واقعی سرپرائز تو اسے بھی ملا تھا شہزاد کے رشتہ مانگنے پر، اور پھر وہ ابھی تک یہ بھی نہیں جانتی تھی شہزاد کو اس سے محبت کب ہوئی تھی۔ یہ جواب تو اب 2 دن بعد ہی ملنا تھا، فیس ٹو فیس ہوتے۔ ایپیسوڈ نمبر 64۔ ہلدی کا فنکشن لیٹ نائٹ تک چلا تھا، البتہ شہزاد تیمور شاہ سے باتیں کر کے چلا گیا اور زرحان بھی، بلکہ مرد حضرات سب ہی جا چکے تھے۔ ویسے بھی یہ عورتوں کا فنکشن تھا تو وہ کیا کرتے یہاں، سوائے حذیفہ کہ وہ اندر خوب مزے کر رہا تھا سب لڑکیوں کے ساتھ۔ اس نے تو پہلی بار پاکستان کی کوئی شادی اٹینڈ کی تھی۔ وہ بہت پرجوش تھا سب رسموں کو لے کر۔ ابھی بھی ایچ ڈی کیمرہ لیے سب کی تصویریں اور ویڈیوز نکال رہا تھا۔ یار فریال، مجھے الجھن ہو رہی ہے اب۔ نمش کو الجھن ہونے لگی تھی خود پر لگی ہلدی سے، ایک تو اتنی تیز مہک۔ ہاں تو آؤ میرے ساتھ اب شاور لو اور آرام کرو۔ کچھ فیلوز جا چکی تھی جبکہ 2-3 لڑکیوں نے رکنا تھا یہاں ہی۔ فریال ان کے کمرے تیار کروا چکی تھی۔ تم جاؤ، تم چینج کر آؤ، میں تب تک نیچے سب کو ان کے روم دکھا دوں اور ایک بار خود پوچھ لوں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اوکے۔
نیم گرم پانی کا شاور لینے کے بعد نمش کی تھکن دور ہوئی تھی۔ وہ مرر کے سامنے کھڑی بال خشک کر رہی تھی جب فریال دوبارہ کمرے میں آئی تھی۔ تیری شادی پر میں خوب تھک جاؤں گی، اس لیے مجھے بعد میں فریش ہونے کے لیے کہیں آؤٹنگ کی ضرورت پڑے گی تو میں تم لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گی، پکا، جہاں تم لوگ ہنی مون پر جاؤ گے۔ فری نے شرارت سے مگر سنجیدہ تاثرات سے کہا تھا۔ اس کی بات پر نمش سرخ پڑی۔ سر نہیں کھاؤ، میرا نیند آ رہی ہے مجھے۔ ہاں پرسوں پوچھوں گی میں نیند کا حال احوال۔ فری، نمش نے اسے ڈریسنگ سے لوشن کی بوتل اٹھا کر پھینکی۔ اللہ ظالم لڑکی، مجھے کیوں قتل کرنا ہے؟ ابھی شادی ہے اور قاتل بننا ہے تم نے؟ بوتل سیدھی اس کے بازو پر لگی تھی۔ اب زیادہ ڈرامے نہیں کرو، ہٹو میری سائڈ سے، مجھے سونا ہے۔ ہاں آج کے دن سو لو، پھر تو کیا نیند اور کون سی سائڈ اللہ جانے، پھر تو ہر چیز ہی شیئر کرنی ہے۔ وہ کمرے سے جاتے جاتے جھانک کر بولی تھی اور آنکھ مارتی نکل گئی، جبکہ نمش کچھ سوچتے شرم سے سرخ ہوئی تھی، چہرہ دہکنے لگا تھا۔ آج ہر طرف شور سا تھا، ہر کوئی بھاگ دوڑ کر اپنا کام کر رہا تھا۔ مہندی کے لیے اسٹیج کے ساتھ ساتھ باہر لان بھی سج رہا تھا، جبکہ نمش کے علاوہ سب لڑکیاں ڈانس کی پریکٹس کر رہی تھیں، جبکہ فری دو کام ایک ساتھ سر انجام دے رہی تھی۔ ایک پاؤں پریکٹس میں جبکہ دوسرا باہر لان میں تھا۔ وہ صحیح گن چکر بنی ہوئی تھی۔ صبح اٹھتے اٹھتے بھی 10-11 ہو گئے تھے اور ابھی 3 ہو رہے تھے۔ نمش، یہ لو جوس، اماں بی نے اس کے سامنے فریش جوس رکھتے کہا، جبکہ باقی سب کے لیے بھی وہ مالٹے کا فریش جوس بنا کر لائی تھیں۔ ٹھنڈ تو تھی مگر اتنی نہیں، اب موسم اپنا رخ بدل رہا تھا۔ دن کو کافی دھوپ تھی۔ بچہ سب بتا دو کیا کھاؤ گی، پھر تم لوگوں نے تیار بھی ہونا ہوگا۔ ارے اماں بھی آپ پریشان نہ ہو، ہم پیزا آرڈر کر چکی ہیں، پھر رات کو نمش اور شہداد سر کی مہندی کا کھانا کھائیں گی نا۔ چلو جیسی تم لوگوں کی مرضی۔ تبھی نیچے سے فریال آئی تھی نئی نیوز لے کر کہ نہا آنٹی اور طلال انکل آئے ہیں، وہ بھی نکاح کے بارے میں بات کرنے ہیں۔ نکاح؟ ہاں نکاح، اور میں ابھی نیچے جا رہی ہوں، باقی ہے خبر بعد میں دوں گی، وہ کہتے واپس نیچے چلی گئی تھی۔ یار نکاح تو آج پلان نہیں تھا نا؟ نہیں، دیکھتے فری اوپر آئی، پھر کیا کہتی؟ نمش کو پریشانی اور خوشی ایک ساتھ ہونے لگی تھی۔ نکاح کا مطلب تھا وہ مکمل طور پر شہداد کی ہو جائے گی آج ہی، مگر اتنی جلدی اس کی تو کوئی تیاری ہی نہیں تھی، پھر نکاح کیسے؟ بھائی صاحب، اگر مہندی کا فنکشن اکٹھا رکھنا ہے تو ہمیں مہندی سے پہلے بچوں کا نکاح کرنا چاہیے۔ اس وقت طلال شاہ اور نہا بیگم نمش مینشن میں آئے ہوئے تھے، ایک تو نمش کی مہندی کا شگن دینے اور دوسرا نکاح کی بات کرنے۔ انکل، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں کچھ بولوں؟ فری نے اجازت چاہی۔ جی بیٹا بولیں انکل، جیسا کہ آنٹی لوگوں نے کہا تھا کہ نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی سامنے نہیں آتے کیونکہ یہ ان کے بڑوں کا کہنا ہے، تو انکل اگر ہم آج کے فنکشن اکٹھے کریں تو پھر دونوں کا آمنا سامنا نہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ کل کا فوٹو شوٹ بھی جیسا ہم نے سوچا تھا ویسا نہیں ہوا، تو اگر نکاح ہو جائے گا تو بہتر ہی ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، کل بھی نکاح ہونا ہے اور آج بھی، تو نکاح آج ہی کر لیتے ہیں، جیسے سب کو بہتر لگے۔ تیمور شاہ نے اجازت دے دی تھی۔ مبارک ہو سب کو، بہت بہت۔ اماں بی نے سب کو مبارکباد دی۔ خیر مبارک۔ کیا ہوا نیچے؟ انکل مان گئے ابھی پہلے نکاح ہوگا؟ ریلی؟ یس، مگر میری تو نکاح والی ڈریس ہی نہیں، اب کیا کروں؟ نمش کو نئی ٹینشن لگ گئی تھی۔ کیا ٹائم رکھا ہے نکاح کا؟ یہ تو مجھے بھی ٹھیک سے نہیں پتا، رکو میں دیکھتی ہوں سب، تم ٹینشن نہیں لینا۔ اور پھر شام کی 6 بجے سے پہلے نکاح رکھا گیا تھا تاکہ رات کو مہندی سے پہلے نکاح کی رسم ہو جائے۔ یار میں کیا پہنوں گی؟ نمش کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا پہنے، وہ بھی اپنے نکاح پر، میں دیکھتی ہوں، تم رکو۔ یار نمش، پریشانی والی بات نہیں ہے، تم نے جو یہاں سے کپڑے بنوائے ہیں ان میں سے نکاح کے لیے ایک ڈریس پسند کر لو، ابھی تو اتنا وقت نہیں کہ ڈیزائنر سے بات کی جائے، کوئی ڈریس منگوایا جائے۔ یہ اس کی کلاس فیلو ماریا کی رائے تھی۔ ہاں یہ آئیڈیا بہت زبردست ہے، رکو میں چیک کرتی ہوں۔ تبھی نیچے سے آوازیں آنے لگی تھی۔ یہ تو حذیفہ کی آواز ہے نا؟ ہاں یہ اس وقت یہاں۔ السلام علیکم بیوٹیفل لیڈیز۔ تبھی حذیفہ 2 بیگ پکڑے وہاں انٹر ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ میری پیاری سی بھابھی کے لیے، چیک کر لیں جلدی سے۔ پر یہ ہے کیا؟ دیکھ تو لیں ایک بار۔ اوکے۔ اور پھر سب کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ نکاح کا سوٹ دیکھتے
لانگ قمیض کے ساتھ کیپری نیٹ کا دوپٹہ، سرخ خوبصورت کامدار چادر، جبکہ ساتھ سٹون والا قصہ اور باقی ضرورت کی تمام اشیاء، یہ سب بہت پیارا ہے۔ نمش کو ہر چیز بہت پسند آئی تھی۔ آخر پسند کس کی ہے؟ حذیفہ نے مسکراتے شرارت سے کہا، کس کی؟ نمش چونکی، بھائی کی۔ اور ریلی یس، مطلب یہ نکاح کا سین ان کا کریٹ کیا گیا ہے؟ ہاں ایسا ہی ہے، یعنی جیجو نے سب پہلے سے تیاری کی تھی شاید۔ خیر مجھے تو اتنا حکم ملا تھا یہ سب آپ تک پہنچا دوں۔ اب میں چلتا ہوں۔ ارے بیٹھو تو نہیں، مجھے ڈرائیور کے ساتھ ابھی ایئرپورٹ جانا ہے۔ کیوں؟ وہ بتایا تھا ماموں کے بچے آ رہے ہیں۔ اوہ ہاں جاؤ، لیٹ ہو جاؤ گے۔ نمش کو یاد آیا، اوکے اللہ حافظ، نے کہا کہ ٹائم ملاقات ہوگی۔ اوکے۔ اوہ ہو، سب نمش کو تنگ کر رہی تھیں۔ اتنے رومانٹک نکلے شہزاد جیجو تو، یونیورسٹی میں تو بڑے اکڑو ٹائپ تھے، مگر اب تو، اور پھر نکاح کا وقت قریب آنے لگا تھا۔ نمش اب تمہیں تیار ہو جانا چاہیے ورنہ لیٹ ہو جاؤ گی، اور ویسے بھی نکاح کے بعد مہندی کے لیے بھی دوبارہ ریڈی ہونا ہے۔ ہاں فری، نمش فری ٹھیک کہہ رہی ہے، رات تو تم بیوٹیشن سے تیار ہوگی مگر ابھی ابھی مجھے فری تیار کرے گی۔ ہم یار تم لوگوں کو بھی اب تیاری کرنی چاہیے۔ ہاں بس ہم یہ سٹیپ ایک دو بار ریہرسل کر لیں، پھر بس 10 منٹ لگیں گے ہمیں۔ اوکے۔ ماشاءاللہ نمش، یہ ڈریس تم پر بہت اٹھ رہا ہے۔ آف وائٹ ڈریس واقعی میں نمش پری لگ رہی تھی اس میں، ابھی وہ چینج کر کے آئی تھی۔ اچھا تم بیٹھو، میں اپنے ہاتھوں سے اپنی دوست پلس بہن کو تیار کروں گی آج اس کے نکاح کے لیے۔ بال ابھی سمیٹ دو، کھلے اچھے نہیں لگیں گے، نمش نے فری سے کہا تو اس نے سر ہلایا اور سب سے پہلے اس کا ہلکا پھلکا میک اپ کیا۔ ویسے بھی نکاح پر زیادہ اوور لگنا تھا، برائڈل میک اوور، اور پھر بالوں کے درمیان سے مانگ نکال کر پہلی سائڈ سے تھوڑے تھوڑے بال نکال کر ان کو لوز کرل کرتے آگے ڈالا اور پھر پیچھے سے لوز پلیٹ ٹیل بنائی تھی اور اس میں چھوٹے چھوٹے موتی بنا دیے۔ جویلری کے نام پر گلے میں پرل کا نازک سا سیٹ ڈالا اور سیم چھوٹے چھوٹے پرل کانوں میں ڈالے تھے، جبکہ ہاتھوں میں سرخ ویلوٹ کانچ کی چوڑیاں اور ان کے آگے سفید گجرے۔ سر پر دونوں سیٹ کرنے کے بعد ایک دوپٹہ سیٹ کرنے کے بعد ایک کندھے پر سرخ چادر سیٹ کی تھی۔ سادگی میں بھی وہ غضب کی لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، اللہ ہر بری نظر سے بچائے نمش تمہیں۔ آمین ثم آمین۔ فری کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ ارے مجھے بھی رلاؤ گی کیا؟ نمش کی خود آنکھیں بھرنے لگی تھی۔ آج اس کے پاس ہر رشتہ تھا مگر ماں نہیں تھی۔ ہر پر خوشی ماں کے بنا ادھوری لگتی تھی اسے، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، بے بس تھی، کہاں سے لاتی ماں کو؟ رونا نہیں؟ فری نے اس کی آنکھ سے پہلے نکلنے والے آنسو شہادت کی انگلی کی پور پر لے لیا۔ میں نہیں رو رہی۔ ہاں تو یہ کیا ہے پھر؟ یہ تو بس ایسے ہی۔ یار شہزاد جیجو ڈر جائیں گے اگر کاجل مسکارا پھیل گیا تو، پھر نہ کہنا مجھے کچھ، اس لیے یہ دیکھو میرے ہاتھ اور خوش رہو۔ آج تو اتنا بڑا دن ہے، اب میں بھی جلدی سے چینج کر لوں۔ اوکے جلدی کرو۔ اور پھر نیچے سے شور اٹھا تھا سب کے آنے کا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا تھا جس کا بے صبری سے انتظار تھا۔ اس وقت شہزاد مکمل آئینے کے سامنے تیار کھڑا تھا، سیاہ شلوار قمیض میں، سیاہ کوٹ پر، کندھوں پر سیاہ چادر ڈالے۔ اس کی نظریں آئینے میں سے اپنی ہی نگاہوں میں دیکھ رہی تھیں۔ کچھ دیر میں نمش اس کی ہو جائے گی۔ گھڑی پر وقت لگ چکا تھا، صرف کل کا دن۔ تیمور شاہ، صرف کل کا دن ہے تمہاری آزادی کا، پھر سب ختم۔ یہ کھیل، یہ تمہیں دیا وقت۔ شاہ ہوگے تیار؟ نہا بیگم اپنے ہی دھیان میں اندر داخل ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ میرا شہزادہ بچہ، کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں، آپ سب ہوں گے ریڈی؟ ہاں کب کی تمہارا ہی انتظار تھا، اور زرحان ابھی تک کیوں نہیں پہنچا؟ پتہ نہیں میری بات نہیں ہوئی اس سے ابھی تک؟ مولوی صاحب کا بندوبست زرحان نہیں کرنا تھا؟ لو آ گیا وہ کون؟ باتیں کرتے نیچے آئے تھے تبھی زرحان وہاں انٹر ہوا۔
مولوی صاحب کہاں ہیں؟ وہ باہر گاڑی میں ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، تمہاری ان سے تفصیلی بات ہو گئی؟ ہاں اوکے آئیں۔ اور پھر وہ سب لوگ نمش مینچر کی طرف بڑھے تھے۔ کون سا دور جانا تھا جو گاڑیاں استعمال کرتے، اس لیے پیدل ہی اس طرف آ گئے تھے۔ سب کا استقبال بہت عمدہ طریقے سے کیا گیا تھا۔ لڑکیوں نے نکاح کی رسم پر اس وقت بہت کم مگر خاص لوگ تھے۔ فریال کی فیملی یا کچھ دوستیں تھیں یا پھر شہداد لوگ تھے۔ مولوی صاحب بسم اللہ کریں، طلال شاہ نے اجازت دی۔ نکاح کے لیے حال میں ہی اسٹیج تیار کیا گیا تھا۔ دونوں طرف بیٹھنے کے لیے سفید صوفے سیٹ تھے اور درمیان میں موتیے کی لڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ سب اتنی جلدی ہوا تھا مگر پھر بھی سب پرفیکٹ تھا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ دلہن کو لے آئیں؟ جی میں لے آئی۔ اور پھر فریال نمش کو لے آئی تھی۔ اس کے سر پر بھی سرخ ہی نکاح کا دوپٹہ تھا۔ اس کے سامنے کی طرف دھاگے کی کڑھائی سے شہزاد کی دلہن لکھا ہوا تھا۔ یہ فریال نے ہی تیار کروایا تھا نکاح کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناہا بیگم اٹھ کر اس کے قریب آئی تھی اور نوٹوں کی گڈی نکال کر صدقہ دیا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، اللہ خوش و آباد رکھے۔ ایک بار پھر سوچ لے۔ سرخان کیونکہ شہزاد کے بالکل ساتھ بیٹھا تھا اس لیے مدھم آواز میں بولا تھا۔ وہ خاموش رہا جبکہ اس کی نظریں نمش پر جمی تھیں۔ اس کے مدھم مدھم سے نظر آتے چہرے پر وہ اس نکاح کے جوڑے میں اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ گئی تھی۔ اس وقت وہ کچھ بھی سوچ سمجھ نہیں رہا تھا، سب خالی تھا، سب ختم۔ صرف اس وقت وہ تھا اور نمش، ہر ماضی، ہر یاد، ہر بات کہیں دور جا سوئے تھے۔ اسے زرحان کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مولوی صاحب نکاح شروع کر چکے تھے، سب خاموش ہو گئے تھے۔ لڑکیوں نے سروں پر دوپٹے لے لیے تھے۔ نمش تیمور شاہ ول تیمور شاہ حق مہر 1 کروڑ آپ کو شہزاد شاہ سے نکاح قبول ہے؟ نمش کے کانوں میں مولوی صاحب کی آواز رس گھول رہی تھی۔ قبول ہے۔ اس نے خوشی جذبات سے بھیگی آواز میں قبول کہا تھا۔ دوبارہ پوچھا گیا اور پھر تیسری بار بھی اس نے قبول کہہ دیا تھا۔ دل سکون پا گیا تھا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اور پھر مولوی صاحب نے شہزاد کا نکاح شروع کروایا۔ شہزاد شاہ کیا آپ کو نمش تیمور شاہ ول تیمور شاہ سے نکاح قبول ہے؟ شاہ زرحان نے آخری بار پوچھا۔ وہ جانتا تھا اصل بساط تو اب شروع ہوئی تھی۔ کہانی کون سا رخ لے گی شاید شہزاد خود بھی انجان تھا۔ قبول ہے۔ زرحان نے بے بسی سے ایک بار شہزاد اور پھر نمش کو دیکھا تھا۔ نمش تم بہت معصوم ہو مگر سب سے زیادہ غلط تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ اب ایک نئی گل ابر کی کہانی دہرائی جائے گی۔ زرحان نے بہت سمجھایا تھا اسے مگر وہ نہ مانا۔ اس پر بدلے کا بھوت سوار تھا۔ میری دلی دعا ہے نمش تمہاری یہ مسکراہٹ قائم رہے۔ زرحان نے دل میں دعا کی تھی۔ وہ خود بھی ایک بہن کا بھائی تھا۔ حویلی سے کال آ رہی تھی۔ زرحان نے فون دیکھتے آف کر دیا۔ وہ بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ مبارک سلامتی کا شور اٹھا اور پھر دونوں طرف سے دستخط کیے گئے تھے۔ سزائے عشق ایپیسوڈ نمبر 65 پارٹ نمبر 1۔ نمش بہت بہت مبارک ہو جانی۔ نکاح کے بعد سب سے پہلے نمش کو فری نے مبارکباد دی تھی اور پھر تیمور شاہ نے نمش کو سینے میں بیچ لیا تھا۔ آج ان کی نمش اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ کسی کے نکاح میں چلی گئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ کل نمش ان سے دور ہو جائے گی، وہ کیسے رہ پائیں گے اس کے بنا؟ یہ سوچ ہی سوگوار سی تھی۔ انکل خوشی کے موقع پر آنسو نہیں۔ فری دیکھ چکی تھی ان کے آنسو، جبکہ پھولوں کی لڑیوں کے دوسری طرف سے شہزاد بھی سب دیکھ رہا تھا۔ نمش میری جان، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش و آباد رکھے اور تمہارے لبوں کی مسکراہٹ ایسے ہی برقرار رہے۔ انہوں نے نمش کو دوائیں دیتے سر پر بوسہ دیا تھا اور پھر اٹھ گئے۔ چلیں بھائی اب بس رونا شونا، اور اب جیجو نمش کا گھونگھٹ اٹھائیں ذرا۔ ماریا نے شہزاد سے مخاطب ہوتے ذرا شوخی سے کہا تھا۔ اکڑو سر اب جیجو بن گیا تھا تو کیسے سب پیچھے رہتی۔ ہاں شہزاد بیٹا رسم کرو، یہ فریال کی ماں کی آواز تھی۔ اور پھر ایک شور سا اٹھا تھا ہر طرف جب شہزاد اٹھا تھا اور پھولوں کی لڑیوں کو سائڈ پر کیا۔ اب وہ اس کے سامنے تھی، درمیان سے پردہ ہٹ چکا تھا، چہرہ جھکی پلکیں، مسکراتے لب، تیز ہوتی دل کی دھڑکن۔ وہ نمش تیمور شاہ نہیں بلکہ نمش
شہداد شاہ کے عہدے پر فائز ہو چکی تھی۔ شہداد نے اس کے چہرے سے سرخ شہداد کے دلہن والا شگن کا دوپٹہ اٹھایا تھا۔ اسی وقت نہ جانے کہاں سے سرخ پتیوں کی برسات شروع ہو گئی تھی۔ وقت جیسے رک گیا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی تھی۔ شہداد کی نظریں نمش کے چہرے پر ٹھہر سی گئی تھی۔ اسی پل نمش کی نظروں پر سے پلکوں کی جھالر اٹھی تھی، ایسا لگا آسمان پر بارش کی چادر ہٹی تھی۔ دونوں کی نظریں ایک ہوئیں اور پھر شہداد کی آنکھوں میں زیادہ دیکھنے کی نمش میں اب سکت نہیں تھی۔ دوبارہ پلکیں سجدہ ریز ہو گئیں۔ جیجو کھو بیٹھے نا ہوش، پری کی چہکتی آواز پر وہ طلسم سے باہر نکلا تھا۔ ہاں واقعی وہ کھو بیٹھا تھا اپنے ہوش و حواس اس کی محبت کے جذبات سے لبریز آنکھوں میں دیکھتے، اور پھر درمیان سے پردہ کیے پھولوں کی لڑیوں کے سٹینڈ کو ہٹا دیا گیا تھا اور نمش کو فریال نے شہداد کے پہلو میں بٹھایا تھا۔ ماشاءاللہ آپ دونوں بہت پیارے لگ رہے ہو، ساتھ پرفیکٹ کپل۔ دونوں کے ساتھ بیٹھتے ہی مختلف طرح کے کومنٹ پاس کیے جا رہے تھے۔ نمش آج پہلی بار شہداد کی قربت سے گھبرا رہی تھی، وہ نروس ہو رہی تھی، ہتھیلیاں نم ہونے لگی تھیں۔ کیا محبت اتنی آسانی سے مل جاتی ہے؟ اس کے دل نے سوال کیا تھا۔ وہ اس کی محبت تھا، اس کی پہلی محبت، اور اسے مل بھی کیا تھا۔ کیا وہ اتنی خوش قسمت تھی کہ اس کی پہلی محبت منزل پا گئی تھی؟ ہاں وہ تھی اتنی خوبصورت، خوش قسمت۔ اس نے اقرار کیا۔ دونوں کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا۔ نکاح آج ہوا ہے تو ہم دودھ پلائی کی رسم بھی آج ہی کریں گے، فریال نے اعلان کیا، جس پر نہا بیگم نے مسکراتے سر ہلا دیا تھا، جبکہ اس وقت صرف ایک چہرہ تھا جو سنجیدہ تھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ نارمل نہیں ہوا تھا باقی سب کی طرح، کیونکہ وہ باقی سب کی طرح انجان نہیں تھا آنے والے وقت سے، اور وہ تھا زرحان۔ جبکہ شہداد کے چہرے سے کچھ بھی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اس کے اندر کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ شاید جو اس کے دماغ میں تھا اس سے دل انجان تھا، اور جو دل میں تھا اس سے دماغ انجان تھا۔ پھر خوبصورت سے سجے گلاس میں دودھ لیے فریال حاضر ہوئی تھی۔ شہداد نے نہا بیگم کو دیکھتے اشارہ کیا کہ یہ اب کیا تھا، مگر وہ مسکراتے اگنور کر گئی تھی۔ چلیں جیجو نکالیں ہمارا نیک، فریال نے سامنے بیٹھتے کہا تھا۔ کتنا نیک چاہیے آپ لوگوں کو؟ اس نے سیدھے پوچھا۔ چاہتا تھا پیسے دے کر جان چھڑوا لے، 5 لاکھ، فریال نے مسکراتے مذاق میں کہا۔ بس؟ اس نے دوبارہ پوچھا تھا۔ یس زرحان، شہداد نے زرحان کو اشارہ کیا۔ ویسے بھی اس وقت اس کے پاس اتنی کیش نہیں تھی اور نہ چیک بک۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے زرحان نے چیک بنا کر فریال کی طرف بڑھا دیا تھا۔ سب لڑکیاں چیک اور پھر شہداد کو دیکھ رہی تھیں حیرانگی سے۔ انہوں نے تو مزاق کیا تھا کہ تھوڑی نوک جھوک ہوگی، وہ منع کریں گے، پھر بات ذرا کم پر پکی ہوگی، مگر یہاں تو کسی نے دوسری بات بھی نہیں کی تھی، نہ پوچھا تھا۔ فریال نے بھی حیرانگی سے چیک پکڑا تھا۔ نمش کی قسمت پر سبھی رشک کر رہی تھیں۔ اسے ہر چیز میں شوہر پرفیکٹ ملا تھا، شکل، دولت اور سب سے بڑھ کر دل۔ دودھ تو چکھیں جیجو، فریال کے کہنے پر شہداد نے گلاس پکڑا تھا۔ 1 منٹ، وہ دودھ لبوں سے لگاتا اس سے پہلے نمش کی آواز پر اس کے ساتھ ساتھ سب نے اسے دیکھا تھا حیرت سے۔ پری کیا ملایا ہے اس میں؟ وٹ؟ شہداد نے حیرت سے نمش کے بعد فریال کو دیکھا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ میں نے کچھ نہیں، سچی جیجو، نمک کا ارادہ تھا، مگر پھر آپ کی منقوہ نے سختی سے دھمکی دی تھی تو کچھ نہیں ملایا، نمش نے فریال سے کہا تو تھا، مگر اسے یقین نہیں تھا کہ اس نے کوئی شرارت نہیں کی۔ اس نے شہداد کے ہاتھ سے گلاس تھاما اور ایک سپ لیا، جبکہ سب کے ساتھ شہداد بھی اس کی پوزیسیونیس پر ساکت ہوا تھا۔ یقیناً جیجو، بعد میں پہلے پروفیسر بھی ہیں، اپنا سیمسٹر خطرے میں نہیں ڈالنا تھا مجھے نمک ڈال کر، اس نے دکھی لہجے میں کہا تو اس کی فریاد پر نہ چاہتے ہوئے بھی شہداد کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی، جبکہ زرحان اسے دیکھتے بہت کچھ جتا گیا۔ اب تو بیگم نے چیک کرتے جیجو منظوری دے دی ہے، اب تو رسم کر لیں، اور پھر شہداد نے دودھ چکھا تھا۔
بچوں اب بہت ہوئی، رسم مہندی کا فنکشن بھی ہے اور کافی وقت ہو رہا ہے، کچھ دیر میں مہمان آنا شروع ہو جائیں گے، اس لیے تم لوگ نمش کو اوپر لے جاؤ۔ جی انکل، اب ہمیں بھی نکلنا چاہیے، وقت کم ہے اور ہمیں مہندی کی تیاریاں کر کے واپس آنا ہے۔ میں تو چاہتا تھا آپ لوگ یہیں پر ریڈی ہو جاتے، مگر جیسی آپ لوگوں کی مرضی، چلیں جی۔ اور پھر وہ لوگ نکل گئے تھے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ شہزاد نے زرحان کو دیکھتے پوچھا، جو کب سے جو جب سے واپس آیا تھا خاموش تھا۔ مجھے نمش کی محبت سے عجیب سا خوف آنے لگا ہے۔ مطلب شاہ، مجھے لگتا ہے تم سے کچھ غلط ہو گیا ہے۔ اب کی بار شہزاد بھی رکا تھا۔ ہوا ہوگا مگر اب پیچھے دیکھنے کا وقت نہیں۔ شہزاد، خیال اتنا رکھنا جتنے میں واپسی ممکن رہے۔ تو میرا دوست ہے کہ تیمور شاہ کا وکیل؟ شہزاد نے طنزیہ کہا تھا۔ میں تیرا دوست نہیں بھائی ہوں، اور یہ بات مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں، مگر اس سارے کھیل میں ایک نمش بے قصور ہے جسے استعمال کیا جا رہا ہے۔ شہزاد، اس کھیل میں شادی لفظ تک نہیں تھا، تو پھر نیا دھماکہ کیا سب پر کہ تو شادی کرے گا، مگر کیوں نہیں جانتا، مگر میں جانتا ہوں تو بھی محبت کرتا ہے نمش سے، دور نہیں رہ سکتا اس سے۔ یہ تیمور شاہ تو ایک مہرا ہے، اصل تو مجھے واقعی میں نمش چاہیے تھی، چاہے تو یہ بات مانے یا نہ، ایسا کچھ نہیں۔ شہزاد نے انکار کیا۔ تو تجھے محبت نہیں نمش سے؟ نہیں، تو جھوٹ بول سکتا ہے مگر یہ تیری آنکھیں نہیں، جو اسے دیکھتے ہر چیز، ہر ماضی بھول جاتی ہیں۔ میں کچھ نہیں بولتا، دیکھیں گے، میرا سر مت کھاؤ۔ اوکے، مہندی کے لیے چینج کر لے، مجھے نہیں کرنا، وہ بضد ہوا۔ اٹھ، وقت نہیں، میں ابھی آتا ہوں، وہ کہتے باہر نکل گیا۔ محبت؟ ہاں، کرنے لگا تھا وہ اس سے محبت، شاید اب سے نہیں، پہلے، بہت عرصہ پہلے سے کرنے لگا تھا، تبھی تو سب کے خلاف جا کر یہ قدم اٹھا لیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے دور ہو جائے گی اب سچ کھلنے کے بعد، پر ایک یہی طریقہ تھا اسے اپنے پاس رکھنے کا، مگر کیا یہ کارآمد ہوگا؟ وہ نہیں جانتا تھا، مگر اسے یہ امید تو رہے گی کہ وہ اس کی ہے، اس کی آخری سانس تک۔ وہ اپنے ہی کھیل میں الجھتا جا رہا تھا، بھنور اس کے گرد بھی اپنا چکر لگا کر اسے جال میں پھنسانے لگا تھا، کھیل پلٹنے لگا تھا۔ شہزاد ہو گئے تیار؟ نہا بیگم کی آواز پر اس نے ہاتھ میں پکڑا فون سامنے دیوار پر دے مارا تھا غصے میں، جس پر بار بار ایک ہی نمبر سے کال آ رہی تھی، اور اس نمبر اور اس شخصیت سے اسے اس وقت سب سے زیادہ نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ زرحان بیٹا، تم کچھ جانتے ہو کیا کر رہا ہے یہ لڑکا؟ نہا بیگم زرحان کو دور کیا تھا، وہ شہزاد کے ارادوں سے اندر ہی اندر ڈر رہی تھی، کچھ تو غلط ہو رہا تھا۔ نہیں آنٹی، اس نے مسکرا کر ٹالا، جھوٹ بول رہے ہو تمہیں پتہ نہ ہو، میں نہیں مانتی آنٹی، میں واقعی نہیں اس کے اندر کی بات جان پا رہا، وہ کیا کر رہا ہے، شاید وہ اس کے انجام سے خود بھی انجان ہے، مگر ایک بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، شہزاد کو نمش تیمور شاہ سے محبت ہو گئی ہے۔ جانتی ہوں میں، ماں نہ صحیح مگر ماسی تو ہونا، بچپن سے میرے پاس رہا ہے، میں نے اس میں اور حذیفہ میں کبھی فرق نہیں کیا، بلکہ حذیفہ بھی تو میرا ہی بیٹا ہے، بلکہ حذیفہ سے بھی پہلے وہ میرا بیٹا ہے۔ طلال اسے اپنا بیٹا کہتے نہیں، مانتے بھی ہیں۔ زرحان، وہ صرف تمہاری سنتا ہے، اسے کہو وہ نمش کو بیوی بنا چکا ہے، اس کے ساتھ آگے کچھ غلط نہ کرے۔ نہا بیگم نے اپنے ڈر کو زبان دے دی تھی۔ اس وقت صرف ایک شخص کی سن رہا ہے، افسوس، جو اسے کسی اور کی سننے نہیں دیں گے، اور وہ آغا سائی ہیں۔ زرحان نے گہرا سانس لیتے کہا تھا، ارے آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، مہمان آنا شروع ہو چکے ہیں، چلیں جلدی کریں۔ یس پھپھو، چلیں۔ یہ دونوں ان کے چھوٹے بھائی کے بچے تھے جو آج پہلی بار حذیفہ کی طرف پاکستان آئے تھے، ماں باپ کو کسی مجبوری کے تحت نہیں آ پائے تھے، وہ دونوں بہن بھائی ہی آئے تھے۔ چلیں۔ نمش مینشن کے لان کو اس وقت برقی
कमहों से सजाया गया था। टमटमाती छोटी बड़ी लाइट्स, हर तरफ कह के खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। म्यूज़िक सबके दरमियान से भाग दौड़ करते वेटर्स, इन लम्हों को कैद करते कैमरामैन और मूवी मेकर, हर कोई अपने काम में मसरूफ़ था। तैमूर शाह की इकलौती बेटी की मेहंदी थी। मीडिया का होना तो लाजम था। दूसरे लॉन में नमश के क्लास फेलो जो डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे, अंदर हॉल में लड़कियां हॉल में मेहंदी की थाल सजा रही थी, जबकि डांस के लिए बनी लिस्ट के हिसाब से गाने सेट करता डीजे। तभी फरियाल नीचे आई थी अपना लहंगा संभालते। फरियाल, नमश तैयार हो गई? हाँ, बस 5 मिनट और लगेंगे। ओके, तब तक हम ये सब सेट कर लेंगे। और लड़कियों से भी कहती हूँ मैं जल्दी से आ जाएं। असल में लड़कों ने पश्तो गाने पर रक्स करना था नमश को लेकर जाते हुए, जबकि लड़कियों ने फूलों और मेहंदी के थाल उठाने थे। जबकि नमश को बाहर तक लेकर जाने के लिए फरियाल ने खूबसूरत डोली का इंतज़ाम करवाया था, जिसे ताज़ा गुलाबों से सजाया गया था। और फिर नमश की एंट्री हुई थी। हॉल की मेन सीढ़ियों पर लड़कियां एक एक स्टेप पर दोनों इतराफ में खड़ी थीं, जबकि सीढ़ियों के पहले स्टेप पर नमश ने कदम रखा था। मूवी वाला भी एक पल को साकित हो गया था उस अप्सरा को देखते। वो आसमान से उतरी हूर लग रही थी, डार्क ग्रीन वेलवेट के लहंगा ड्रेस में, जिस पर कटदार मोतियों से बने मोर, जबकि कुर्ती के गले और बाजुओं पर काम था। सर पर नेट का सी लाइट सी ग्रीन दुपट्टा सेट था, जबकि बालों के सामने से मांग निकालकर साइडों से बनाते, पीछे से बालों को खुला छोड़ते लूज ब्रिड्स बनाई गई थीं। मांग में सेट मांग टीका, जिसमें लगा डायमंड, अपनी चंदिया देने वाली चमक से हर चीज़ की त्वचा अपनी जानब मबजुल करवा रहा था। नाजुक सतवा नाक में पहनी दरमियाने गुलाब का फूल बनी चुटकी वाली नोजपिन, जिसके साथ मोतियों की एक लड़ी जुड़ी थी, जबकि कान और गला खाली थे दोनों। कलाइयों में पहनी कांच की सब्ज़ चूड़ियों के आगे सुर्ख गजरी वो मुख्तलिफ मगर कमाल की लग रही थी। उसके लहंगे के फैलाव ने सीढ़ियों को ढांप लिया था। आई लाइनर के बोझ से झुकी पलकें, लाइट पिंक पीच कलर लिपस्टिक से सजे लब वो बारबी डॉल से भी ज़्यादा नाजुक और खूबसूरत लग रही थी। वो फिर एकदम फ़िज़ा में पश्तून म्यूज़िक से रक्स का आगाज़ कर दिया गया था। लड़के पूरी तैयारी करके आए थे। हाल में कोई मूवी की शूटिंग जैसा माहौल बन गया था। लड़कियां स्टेज सीढ़ियों पर दुल्हन बनी नमश उसके इतराफ में लड़कियां, और नीचे हाल में पश्तून रक्स करते लड़के। बाहर से लोग एकदम अंदर की तरफ बढ़ने लगे थे कि क्या हो रहा था अंदर, जबकि बाहर उक्का दुक्का लोग ही रह गए थे, और जो अंदर आए थे वो उस परी का हुस्न देखते पत्थर के हो गए थे। सीढ़ियों पर वो खुद भी पत्थर का तराशा मुजस्मा ही लग रही थी। जारी है गाइस। सो कैसी लगी आज की आप लोगों को एपिसोड? उम्मीद करती हूँ आप लोगों को एपिसोड नंबर 61, 62, 63, 64 एंड 65 यानी 5 एपिसोड आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि इसी हफ्ते में नेक्स्ट एपिसोड दे दूँ, और इंशाल्लाह जल्द हम लोग प्रीवियस एपिसोड को ख़त्म कर देंगे, ताकि जो लोग नए आ रहे हैं, जो लोग पीछे से प्रीवियस एपिसोड को पढ़ रहे हैं, वो जल्दी जल्दी आगे, यानी कि जहाँ पे नावल इस टाइम जिस मुकाम पे है वहाँ तक आप लोग जल्दी से पढ़ लें। और उसके अलावा मैं एक चीज़ अभी आप लोगों को वाज़ेह कर देना चाहती हूँ, जो लोग नए आ रहे हैं और इस टाइम मेरी इन लोगों ने सारी एपी सुनी है, अगर आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हैं मेरी नावल को, यानी 65 पार्ट 2 जो है, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करके 126 एपिसोड यानी 65 नंबर एपिसोड से लेकर 126 एपिसोड नंबर तक जितनी भी एपिसोड हैं वो सारी की सारी रिटर्न में आपको मेरे फेसबुक पेज अकाउंट पर मिल जाएंगी।
اور میرے پیج کا نام ہے ناولز بائی شازمین مہدی۔ لیکن ایک چیز کا خاص خیال رکھا کرے، میں نے اپنے پرانے جتنے بھی ریڈر ہیں ان لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ جو میرا یعنی کہ میرے فیس بک کا نیم ہے وہاں پہ میرے سپیلنگ تھوڑے سے چینج ہے، ابھی میں ادھر مینشن کر دیتی ہوں، آپ لوگوں کو آسانی رہے گی۔ جی تو گائز میں نے ابھی ادھر اپنا نیم یعنی کہ اپنے ایف بی پیج کا اکاؤنٹ جو ہے ادھر مینشن کر دیا ہے، اور وہاں پہ جو پیج ہے وہ تھوڑا میں نے یہاں پہ یعنی یوٹیوب کا ہے شازمین مہدی ناولز، لیکن جب آپ وہاں پہ ریسرچ کرتے ہیں تو آئی تھنک آپ لوگ الٹا لکھتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں پیج نہیں مل رہا۔ تو وہاں پہ جو نام لکھا ہوا ہے وہ ہے ناولز بائی شازمین مہدی۔ تو جو لوگ جلدی جلدی یعنی کہ ایک ہی دن میں میری طرف پڑھنا چاہتے ہیں سارے ناول کو، وہ جلدی سے جائیں اور جا کے میرے فیس بک پیج پر آرام سے سکون سے جو پہلی پن پوسٹ ہے اس کے اندر سارے کے سارے لنک مینشن ہیں، آپ لوگ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ میں کوشش کروں گی میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی سے دے دوں، جو لوگ فیس بک پہ نہیں موجود ان لوگوں کے لیے ایک اور بھی چھوٹا سا طریقہ ہے میرے پاس، لیکن آئی تھنک آپ لوگ مشکل سمجھتے ہیں، ویسے پڑھ نہیں سکتے، آپ گوگل پہ جائیں، گوگل پہ جیسے ہی میرا نام لکھیں گے سزائے عشق بائی شازمین مہدی، ٹھیک ہے، وہاں پہ میرا پیج شو ہو جائے گا فیس بک کا۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، اس پیج کو اوپن کرنا ہے، بے شک آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ نے جا کے نیچے ریسرچ کرنا ہے، اور جیسے ہی پن پوسٹ آئے گی اسے اوپن کر کے 1 بائی 1 ایپی بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو زیادہ کریز ہے، جلدی پڑھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کہہ رہی ہوں، اور جو لوگ میرے ساتھ ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں انہیں پھر تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ میں جلدی سے جلدی ناول کو ختم کرنے کی کوشش کروں گی، اور جیسا کہ آپ لوگوں نے ابھی دیکھا ہوگا میں نے 5 ایپیسوڈ ریڈ کیے ہیں اور اکٹھے بیٹھ کے کی ہیں، تو میرا گلے کا ماشاءاللہ سے اللہ حافظ ہو چکا ہوا ہے، تو پتہ نہیں میں نیکسٹ ایپی انشاءاللہ کل کیسے ریڈ کروں گی۔ اور میری پوری کوشش ہے میں عشق در نگاہ اول کو لکھوں، کچھ لوگ نہیں آ رہے ہیں وہ بھی اس ناول کو پڑھ رہے ہیں، جو پرانے ہیں وہ تو ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، تو میں پوری کوشش کروں گی کل اس کی ایپی لکھوں، اگر نہ لکھ پائی اس کی ایپی تو پھر انشاءاللہ سزائے عشق کی نیکسٹ ایپی لکھوں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں جلدی سے جلدی یہ ناول ختم ہو جائے۔ باقی فی الحال کافی وقت ہو چکا ہے، ابھی مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔